अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। पूरी दुनिया में जंग का माहौल टलने लगा है। दुनिया खुश है कि चलें जंग के बादल छटे। ये ऐसी जंग है जिसकी वजह से खाली हमारे यहाँ इस रीजन को नहीं, यानी मशरिक को नहीं, मगरिब को भी इक्वली उतनी ही प्रॉब्लम हुई है जितनी हमारे रीजन को हुई है। अच्छा, आप तमाम मसाइल ले लें, उसमें सबसे बड़ा मसला मईशत है। दुनिया की मईशत मुंजमद होने लगी तो पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा मसला इसी चीज़ से पड़ा कि ये जंग की शुरुआत ही गलत हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता तेल गायब हुआ, पेरिशेबल आइटम्स पर मुश्किलात आईं और जहाज़ों के आने जाने पर मुश्किल हुआ। तो यहाँ से जो चीज़ वहाँ जाती थी, वहाँ से जो चीज़ यहाँ आती थी, उन सब की बंदिश की वजह से पूरी दुनिया परेशान हुई। इकॉनमी इतना बड़ा मसला है कि आज की दुनिया एक दूसरे के साथ, जंगों के साथ नहीं जुड़ सकती, जंगों से नहीं जीत सकती। इकॉनमी टाइल्स को बेहतर करके शायद जंगों की ज़रूरत ही ना पड़े और जीता जा सके। इसकी एक बड़ी खुली मिसाल अगर मैं बात करूं, अब रशिया तो खैर उसको अभी उस तरह काउंट नहीं हम करेंगे, लेकिन दो अगर बड़ी पावर्स की बात करूं दुनिया में, एक है अमेरिका और दूसरा है चाइना। अमेरिका ने लोगों को शायद अपने उंगलियों पे नचाना बेहतर समझा और समझा कि पूरी दुनिया को मैं अपने तरीके से कंट्रोल करके चलाऊं, जबकि चाइना ने सोचा कि हम दुनिया को मोहताज बना के चलाएंगे और हमारी लड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी इकॉनमीज़ के ज़रिए और उस तरह के रवाबित के ज़रिए पूरी दुनिया को अपना मजबूर रखेंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाब पॉलिसी थी। दुनिया उनको एक ठंडी और बेहतरीन पावर मानती है और उनका रोल हमेशा अमन की तरफ ही रहा है। IMF की मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान ने जो मुआशी इस्लाहात थी वो बेहतर की हैं, इज़हार इत्मीनान किया है। जो MD हैं IMF की, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने तमाम तर खानों को पुर किया। दूसरी तरफ एक गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कारोबारी हजरात के लिए ज़रा वक्त की कमी हुई है, दुकानों का खुलना बंद होना, ज़रा औकात कार में तब्दीली आई है। ये लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल, ये कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है और ऐसा क्या हुआ है कि 3-3.5 हज़ार का शॉर्टफॉल आ गया और एकदम से बिजली की कीमत भी बढ़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शायद डीजल पे तो फ़र्क पड़ा हो, लेकिन पेट्रोल जो कि गाड़ियों और मोटरसाइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर बड़ा कम फ़र्क पड़ा। आगे आने वाले दिनों में हम इसकी भी उम्मीद रखेंगे, जब आबनाए हुर्मज़ की मुकम्मल मामला तय हो जाएंगे और तेल की आमद-ओ-रफ़्त बहाल हो जाएगी तो शायद हम भी पुरानी कीमतों की उम्मीद अपनी गवर्नमेंट से लगाएं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी मंडियों में क्या अपॉर्चुनिटी है, चूँकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के राब्ते पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान एक वाहिद उम्मीद है पूरी दुनिया की इस जंगबंदी के लिए। खाम तेल की कीमतें, उसकी कमी और ये सारी चीज़ें, ये पाकिस्तान में इसके असरात, इस पर बात करेंगे। एक अहम खबर ये कि कोहाड़ में कुआं जो है वो दरियाफ्त हुआ था, जिससे बड़ी तादाद में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। इससे पहले हैदराबाद में ऑपरेशनल हुआ है तो उस पर भी हम बड़े खुश हुए कि ऑपरेशनल हुआ, चलें कम अज़ कम और कुछ नहीं तो एक कुआं ऑपरेशनल हुआ। जो सालों से हम सुनते थे गैस के और तेल के ज़खायर मिल गए, लेकिन वो दरियाफ्त होने के बाद पता नहीं चलता था कहाँ गए। इस बार वो ऑपरेशनल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप, इसको कैसे बेहतर करना है, कारोबार को कैसे बेहतर करना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को अब कैसे बेहतर करना है। जंग के बादल पाकिस्तान ने छटने के लिए भरपूर कोशिश की है, तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ कायम हुए हैं। इस पर हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नईम बुखारी साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नौरीन गफ्फार साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का। नईम साहब, पहले ज़रा IMF के मामलात बड़ी कड़ी शराइत हैं जिसकी वजह से हम टैक्सेस इतने भरमार हैं जो बिजली के बिलों पर भी आ जाते हैं और टैक्सेस ड्यूटीज़ लगकर हमें भारी भरकम पैसे अदा करने पड़ते हैं, पेट्रोल की मद में भी, और हम सर्कुलर डेट को भी फिक्स करने की बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम मामलात देख रहे हैं, IMF ये पहली बार सुन रहा हूँ वो कह रहा है कि बड़ी बेहतरीन मुआशी इस्लाहात की हैं हमने। शुक्रिया अरसलान साहब। सूरत हाल ये है कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं और वहाँ तमाम मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियाई तरक्याती बैंक मौजूद हैं। उनकी पूरी ब्रीफिंग हो रही है कि कैसे आपने पाकिस्तान जाकर आवाम की जेबों से पैसा निकालना है। और IMF के खुश होने का और एशियाई तरक्याती बैंक के खुश होने का और इन लोगों के खुश होने का जो बुनियादी जुज़्व है, जो बुनियादी एलिमेंट है, वो यही है कि पैसा गवर्नमेंट की किटी में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होंगे और उनकी रिकवरी, जो पैसा देखें बेहतर होगी। पैसा वही देता है जिसको अपनी रिकवरी का इंश्योर हो कि भाई हमारी रिकवरी यकीनी है। अच्छा, IMF का जो किरदार है इस वक्त वो इंश्योर कर रहे हैं
کہ بھی وہ تمام پالیسیز ٹیکسیشن سے لے کر لیویز تک اور لیویز سے لے کر عام آدمی کو ریلیف دینے تک، سبسڈی دینے تک وہ کم سے کم ہو جائیں، تاکہ پاکستان کی حکومت کی کٹی میں پیسے موجود ہوں اور ان کی اقساط بال یقینی ہوتی جائیں۔ اچھا، آئی ایم ایف کا بہت زیادہ پریشر رہا نورین صاحبہ ہم پر، اور ظاہر ہے آپ جس سے پیسے لیتے ہیں اس کو واپس کرنے کے لیے اس کی شرائط ماننی پڑتی ہیں، اور وہ تو ایک پورا اسٹرکچرل پلان دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اپنے بجٹ کے اندر اس طرح کے ٹیکسز، لیکن ٹیکسز کی بھرمار ہوئی، سب کچھ ہوا۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی ابھی ہم لوگ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوئے، کبھی ڈیڈ لاک بھی آ جاتا تھا آئی ایم ایف گورنمنٹ کے ڈائیلاگز میں۔ اس بار آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ معاشی اصلاحات کی ہیں جو بہتر ہیں، اور اس پر انہوں نے کافی سیٹسفیکشن اپنی شو کی ہے۔ تو بہتر ہے اگر گورنمنٹ اپنا فنکشن اس طرح کرے، ہم بھی کہتے کرے، لیکن کم از کم ٹیکسیشن کا بوجھ آدھا گورنمنٹ اٹھا لے، آدھا ہم اٹھا لیں، کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکسیشن کا بوجھ جو ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے وہ تنخواہ دار طبقے پر ہو رہا ہے۔ سر، ٹیکسیشن کا بوجھ تنخواہ دار طبقہ کو بھی بزنس کمیونٹی والے جو بزنس مین ہیں، ٹریڈرز ہیں، وہی اپنے بزنس سے جنریٹ کر کے دے رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ امپلائیز پہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو سپر ٹیکس ہم پہ لگا ہے بینگ کارپوریٹ آرگنائزیشنز، تو اس کا بھی تو کوئی ہماری سنائی کرے نا۔ ہماری تو کوئی بھی کہیں پہ بھی سنائی نہیں ہو رہی ہے۔ ہر سال بجٹ سے پہلے سارے چیمبرز آف کامرس سے انپٹ لیا جاتا ہے ریگارڈنگ سبسڈیز، ایف بی آر کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہم سجیشنز دیتے ہیں۔ اور اس دفعہ تھوڑا سا خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم سے جو فائنانس منسٹر ہے اور جو ایف بی آر کے ہیں، انہوں نے لاسٹ منتھ ہم سے سجیشنز لیے، اور اس دفعہ شاید ہم اس سے پر امید ہیں کہ ہماری جو تجاویزات ہیں ٹیکس کو تھوڑا سا سبسڈائز کرنے کے لیے، تاکہ اسٹیبلٹی آ سکے۔ ابھی ایک ایف بی آر کی چیز سے ہم ہٹتے نہیں ہیں، تو اب جو یہ آج کل وار کی سچویشن میں جو ہمارا فیول کی جو پرائس ہے، جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، آلریڈی ہم اتنا زیادہ پریشان تھے، تو ابھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کے لیے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خطرناک میں سمجھتی ہوں کہ ایلیمنٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنا وار فوٹنگ کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور خواتین کے لیے سبسڈی ضرور گورنمنٹ نے، ایف بی آر نے ایک جو اناؤنسمنٹ کی ہے، ابھی اس کی اپلیکیشن ابھی دیکھنی ہے کہ کیا ہوتی ہے، بٹ اناؤنسمنٹ انہوں نے کی ہے کہ جو کمپنیز جس کے اندر ایک وومن ممبر ہوگا اس کو سبسڈائز کیا جائے گا ان ٹرمز آف ٹیکس۔ لیکن اب ریئل ٹائم کے اوپر اس کا رزلٹ کب آتا ہے، وی آر لوکنگ فارورڈ، اینڈ اٹ ہیز گیون اے ویری گریٹ ایک بہت اچھا تاثر چھوڑا ہے انوائرمنٹ کے اندر، کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اب اپنی کمپنیاں رجسٹر کر رہی ہے، کہ جو ایک بھوت تھا کہ ایف بی آر ہمیں اٹیک کرے گا، اور ہاں ڈر تھا کہ ایف بی آر کو لے کے جو یہ مرد حضرات ساتھ بیٹھے انہیں ہے، تو وہ آپ لوگوں کا وہ ڈر تھوڑا کم ہوا ہے، چلیں یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایف بی آر کے سسٹم، چلیں آپ نے بات کر دی ہے نعیم صاحب، ایف بی آر کے سسٹمز کو لے کر کافی لمبی چوڑی بحث ہے۔ میں اگر آپ سے جاننا چاہوں، مسائل ہمیں پتہ ہے، ہر چیز ہمیں پتہ ہے، کیا ہم ان سسٹمز کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ون ونڈو آپریشن کی بات تو ہوتی ہے، خیر ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن چلیں ون ونڈو نہ صحیح کو 3-4 ونڈو بنا دیں، ادھر 40-50 ونڈو پہ جانا پڑتا ہے بیچاروں کو، تو یہ اس کے سسٹمز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں نورین صاحبہ کو کہ انہوں نے آواز اٹھائی بزنس کمیونٹی کے لیے۔ بزنس کمیونٹی، آپ نے اپنے بیانیے میں ابتدائیہ میں بتایا تھا کہ بھی ایکسپورٹ امپورٹ کا گیپ ہے۔ اب وہ گیپ جو ہے وہ اس طرح نہیں فیل ہو سکتا کہ بھئی آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کمپیریٹیولی پورے ریجن میں زیادہ ہو، آپ کی کاسٹ آف جو اسٹیبلشنگ بزنس ہے وہ زیادہ ہو، پھر آپ کو بجلی نہ ملے، پھر آپ کو پیٹرول نہ ملے، پھر آپ کو امپلائمنٹ نہ ملے، امپلائیز نہ ملیں، لیبر نہ ملے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خطے میں پھر بھی تھوڑا بہت امپورٹ ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں چیزیں۔ اب صورتحال یہ ہے، جہاں تک ان کی بات ہے، 10,000 ارب روپے کی بزنس ہوتا ہے پاکستان میں سالانہ، 10,000 ارب روپے کا ٹیکس تو آپ دے رہے ہیں 318 ارب روپے۔ اب وہ سپر ٹیکس لگا لیا گورنمنٹ نے، اصل چیز ان پہ ٹیکس نہیں لگتا۔ آپ نے 20 لاکھ ریٹیلر چھوڑا ہوا ہے، 20 لاکھ ریٹیلر پہ آج تک وہ ایسا مافیا ہے ریٹیلرز کا
کہ وہ 1 روپیہ آپ ٹیکس نہیں لے سکے. جب بھی آپ 20 لاکھ ریٹیلر سے ٹیکس لینے جاتے ہیں وہ ہڑتال کرتے ہیں. ایک دن آپارا مارکیٹ بند ہوتی ہے, ایک دن حسین اگائی بند ہوتی ہے, ایک دن کراچی صدر بند ہوتا ہے, گورنمنٹ ڈاؤن. وہ کہتے ہیں جی یار ہم نہیں لگاتے ٹیکس, آپ کاروبار کریں, چلو لوگوں کو اشیاء تو ملے نا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ 20 لاکھ ریٹیلر آپ نے چھوڑ دیا, پھر آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسنگ شروع کی. یعنی ریفارم کا جو پروسیس ہے, میں آپ سے یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن, مجھے ایک بریک کا موقع دیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن کیا ہے ذرا اس پر بات کرتے. میں اس کی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, میں خود ایڈوکیٹ ہوں کہ ہم بل دیتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, ہم ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, پھر بھی میں پین خریدوں گا, کپڑے خریدوں گا, جو کچھ خریدوں گا انڈائریکٹ ٹیکس دوں گا. اچھا ریٹرنز میں مجھے خیر ناممکن ہے کہ میرے ریٹرنز واپس آئیں, تو مجھے وہ دینا ہی دینا ہے چاہے میں کچھ بھی کر لوں. تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کس طرح سے, اچھا اس کو ریشنلائز کیسے کرنا ہے؟ چلیں ہم مسئلے کی بات کرتے ہیں, بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ ریشنلائز کرنے کا کوئی طریقہ کار بھی موجود ہے یا نہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نعیم بخاری صاحب پلیز ذرا یہ بات کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں, چلیں یہ تو مسائل ہیں, کیا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو طریقہ کار ہے ٹھیک کر لیں, یا اس سے جان چھڑا لیں, یا اسی کو ٹیکسیشن کا حصہ بنا لیں؟ ٹیکس الگ ہے, انڈائریکٹ الگ ہے, فائلر نان فائلر, ایک عرصے تو ایسے لگا ہمیں کہ تہمت بن گئی تھی. دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے. اداروں کی نیت کے بھی کس طریقے سے آپ نے عوام کو بہترین ریلیف پرووائڈ کرنا ہے اور اپنے ریونیوز کو بھی پیرالل جنریٹ کرنا ہے. اب یہاں پیرالل جنریشن آف ریونیو کلیکشن کے لیے انہوں نے ملٹیپل بہت سارے سطحوں پر ٹیکس لگایا ہوا ہے. ملٹی لیئرز ہیں. ہاں ملٹی لیئرز ہیں ٹیکسیشن کی. آپ کا نکلتا ہے مینوفیکچرنگ پہ علیحدہ ٹیکس ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آپ کا پاس کے آتا ہے یہ کہاں سے بن کے آتا ہے؟ اس کا را مٹیریل آتا ہے تو اس پہ ٹیکس لگتا ہے پورٹ پہ, جب یہ مینوفیکچر ہوتا ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے, پھر جب یہ سیلز پہ جاتا ہے تو اس پہ جنرل سیلز ٹیکس لگتا ہے, پھر یہ جب ہول سیل میں جاتا ہے اس پہ ٹیکس لگتا ہے, پھر جا کے کہیں یہ کنزیومر کی جیب میں آتا ہے. تو یہ جو عمل ہے اور وہ یہ سارے 5-6 ٹیکس آلریڈی پے کر چکا ہوتا ہے, اور پے کرنے کے بعد اس کی کاسٹ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتی ہے اور اس کا احساس کسی کو نہیں ہوتا. اور ریونیو جنریشن پہ ایک مرحلے پہ آپ نے ٹیکس چھوڑ دیا تو آپ کہتے ہیں جی اب اینڈ کنزیومر بھی ٹیکس دے. تو یہاں پر ریفارمز کی جو ضرورت ہے اس میں گڈ انٹینشنز کی ضرورت ہے. گڈ انٹینشنز تب ہوں گی جب آپ کی پالیسی جو ہے وہ ہیومن فرینڈلی ہو, پیپل فرینڈلی پالیسی ہو. میں یہی چیز چونکہ کارپوریٹ سیکٹر کا ذکر کیا ہے نورین صاحبہ نے. نورین صاحبہ بڑی بڑی کمپنیز ہمارے یہاں سے گئی, یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہو سکتی تھی. ہم ڈرتے ہیں جبکہ یہ بلیسنگ ہو سکتی تھی کہ بیک سائڈ پہ ہم اپنی ذاتی یہاں پہ جو انٹرپرینورشپ ہے اس کو بڑھاوا دیتے, سپورٹ دیتے اور کمپنیاں کھڑی کر لیتے. اس کے آلٹرنیٹ پہ جوتے والی کمپنی کے تو جوتا کھڑا کر لیں, آپ ٹائر والی کے تو ٹائر والا کو کھڑا کر لیں. یہ ہو سکتا تھا, اتنا مشکل کام نہیں. لیکن ہمارے یہاں انٹرپرینورشپ کیا وجہ ہے کہ اس کو سپورٹ یا بڑھاوا نہیں دیا جا رہا؟ آپ اگر جرمنی دیکھیں, جاپان دیکھیں, بڑے بڑے ملک یہ جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اسی کی اکانومی پہ زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. ایس ایم ای کو بالکل بھی سپورٹ اس طرح کا ہے نہیں. ہماری یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے کہ وی ہیو انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا, مطلب کہہ لیں 70% as far the numbers are concerned کہ 70% ہماری اکانومی جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. اسٹل حالانکہ اتنا سارا کچھ ہم نے کر لیا ہے, پھر بھی ہمارا سیگمنٹ بہت بڑا. ابھی جو ڈیجیٹل بینکنگ کی فیسلٹی, جتنے بھی ہمارے پاس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جو پیمنٹ کے, جو کیش لیس اکانومی کے اوپر لے کے آ رہے ہیں, آہستہ آہستہ لوگ اس زمرے میں آ رہے ہیں, لیکن سٹل بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم تو چونکہ فارچونیٹ خواتین ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم چیمبرز آف کامرس کا حصہ ہیں, ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, ہمارے گھر والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. جو خواتین رورل ایریاز میں ہیں, یہ ایک سرپرائز تھا ایک سروے پہ میں نے جب اس کو پڑھا کہ ہماری جو رورل ایریاز کی خواتین ہیں انہیں اپنے نام کی سم تو کیا ایشو ہو نہیں سکتی ان کی, اور جو فون اپنے خاوند کے نام پہ وہ استعمال کرتی ہے اس کے بھی ٹائم ہے. میں ذرا یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ آپ سے بات کروں. اگر نعیم صاحب, ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں, پروڈکٹ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے ہماری. اس کی بہت ساری ریزن ہے. آپ کے آپ دیکھ لیں انرجی کے پرائسز بھی اور کرائسز بھی دونوں آپ کے سامنے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کیا فرق پڑے گا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کی لیبر موجود ہے, آپ کو لیبر کے چارجز پے کرنے ہیں, وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو سوچا یہ جا رہا تھا کہ اس سے تو بجلی کے بل کم آئیں گے. اچھا, آپ کی مشینری موجود ہے,
ٹھیک ہے نا جی، آپ کی بجلی نہیں ہے وہ چل نہیں رہی، آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو اس کی جو آپ نے لیز کرائی ہوئی ہے لیز کی پیمنٹ آپ کو دینی پڑے گی. آپ کے پاس بجلی نہیں ہے لیکن آپ کو جو بھی چیزیں آپ کو ہونی ہیں آپ کی وہ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ بجلی تو ایک بنیادی توانائی کا ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر آپ کی انڈسٹری چلتی ہے، آپ کی معیشت چلتی ہے، آپ کا ایک پورا سائیکل جو ہے اکانومی کا وہ چلتا ہے. جب آپ کے پاس بنیادی چیز ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے، نہ آپ کا انٹرنیٹ چلے گا، بجلی نہیں ہوگی تو نہ آپ کا موبائل چلے گا، نہ آپ کی مشینری چلے گی، نہ آپ کی لیبر کام کرے گی، نہ آپ کا، اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے یہ ہے کہ آپ کسی کو سپیئر بھی نہیں کر سر سکتے. بجلی کے بل ٹھیک ہے بچانا نا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ہمارے یہاں ہم آئی پی پیز کو اتنا پیسہ، آپ کے جو ایکسپرٹیز رہی ہیں ان کاموں پہ بڑا عرصہ آپ اس پہ بات بھی کرتے رہے، ہم ان کو اتنا پیسہ پے کر رہے ہیں. سولر پالیسی کو ہم نے ڈسکریج کرنا شروع کر دیا، اس کو انکریج کرنا تھا. یہ جو کاسٹ افیکٹونیس ہے، ہم اپنی انڈسٹری کو کیا آپ ابھی کرتے ہیں سب کے ساتھ کام، کنسلٹنسی بھی کر رہے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم ایسی کوئی پروڈکٹ ہیں جو کاسٹ افیکٹو بنائیں اور دنیا کو دے دیں؟ کوئی پروڈکٹ کا نام ہے ہمارے پاس؟ بظاہر تو کوئی نہیں ہے سوائے ایگریکلچر پروڈکٹس کے. جو ہمارے زرعی پروڈکٹس ہیں جیسے ہمارا رائس ہے، اس کی جو پالیشنگ کر کے ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں اس وقت ہمارا یہ دو چار products اچھا کی آپ رائس بات کر ہمارا سٹار پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. شوگر ہے، اب شوگر مل والوں نے یہی کہا ہے کہ جی یہاں پاکستان میں چونکہ سستی بک رہی ہے، 110 روپے 140 روپے کی بک رہی ہے چینی، تو ہمیں اب پھر 500 ٹن ہمیں باہر بھیجنے کی میٹرک ٹن ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اب پھر پرپوزل آئی ہوئی ہے منسٹری آف کامرس میں کہ جی 500 ٹن ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی پھر جائے. مسئلہ اچھا ہوگا، اس سے پھر پھر 200 شوگر، روپے پہ چلی جی. جائے گی، پھر کہا جائے گا کہ جی اب آپ نومبر تک انتظار کریں، نئی فصل آئے گی، چینی سستی ہو جائے گی، جب تک کہ وہ مافیا جو ہے شوگر انڈسٹری کا پیسے کما چکا ہوگا. اور اس سے پہلے اتنا بڑا اسکینڈل آ چکا اچھا ہے، اس کا اب بھی ہمیں کوئی نہیں پتا کیا ہوا. اس ساری صورتحال میں حکومت پیپل فرینڈلی پالیسیز بنانے سے انکاری ہے. ان کا مین مقصد یہ ہے کہ بھی کس طریقے سے اپنے خزانے کو بھرا جائے اور وہ خزانہ ہم قرضوں کی ادائیگی میں استعمال کر سکیں. آپ دیکھیں کہ ریلیف کہاں دیا جاتا ہے. ریلیف اب صرف وہ جو ایک سبسیڈائزڈ ایک انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے پی ایس سی آر کے ذریعے، جو سوشل اکنامک سروے ہوئے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یا ان کے پروگرام ہیں پنجاب گورنمنٹ کے یا سندھ گورنمنٹ کے، جو غریب ڈھونڈ کے ان کے ویلٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں تاکہ وہ 2-4 دن اچھے گزار لیں، پھر مہینہ پھر وہ بیچارے اس تانگ میں رہتے ہیں کہ یار کب اگلی قسط آئے گی. یعنی اگر یہی پیسہ آپ ان کو انڈسٹریلائز کرنے میں لگاتے، ان کی کاٹیج انڈسٹری بناتے کہ جی آپ کے ادھر کیا ہوتا ہے، آپ کے ادھر کچھ بھی ہو تو آپ اس کو ڈیولپ کریں، ہو سکتا تھا. ہاں اس کے پیرالل اس سے بلوچستان میں دیکھیں کتنی بڑی مارکیٹ ہے، ڈیٹ کی آپ ڈیٹس کی وہ بنائیں، پروسیسنگ یونٹس بنائیں، بائی پروڈکٹ پہ نہیں جاتے. آپ اٹھا کے ملین کلوز کے حساب سے آپ آم امپورٹ کر دیتے، آپ اس کا بائی پروڈکٹ نہیں بناتے. جبکہ تھوڑے سے بائی پروڈکٹس آپ کریں تو آپ لوگوں کو پیسہ بنانا سکھا سکتے ہیں، جن کے پھل ہیں، جن کے فروٹ ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. بلوچستان آپ جائیں، بلوچستان بھرا پڑا ہے. آپ کو پتہ ہو ایک ٹائم آتا ہے وہاں پہ سیب 10 روپے کلو بکتا ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ بائی پروڈکٹس نہیں ہیں. سیب بیچنے کے علاوہ ان کو یہ نہیں چاہ رہا کہ بھی سیب کا جیم بھی بنتا ہے، سیب کا جوس بھی بنتا ہے، کوئی پروسیسنگ یونٹ لگا لیں. پروسیسنگ یونٹس کا بڑا معاملہ ہے. پیچ آپ کا پیریشیبل انگور ہے، آپ کا وہ پیریشیبل ہے، کوئی اس کا مداوع نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ وہاں جانے کے لیے یونٹس لگائے، اس پر ہمیں کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اچھا اب ہم ذرا ایک بریک کی طرف جائیں گے. جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو ذرا بات کریں گے یہ ایس ایم ای سیکٹر، اس کی بہتری پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت کم اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بزنس میں سیکٹرز ہیں. اب یہ جس طرح سے جنگ کے بادل انشاءاللہ چھٹتے ہیں، پاکستان کیا اپرچونٹی گریب کر سکتا ہے دنیا سے؟ ہم مارکیٹ کو کیا آفر کر سکتے ہیں؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا پالیسی میکنگ میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ آگے ہونا کیا ہے؟ یا بجٹری ایشوز کو ہم حل کر سکتے ہیں؟ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ عوام کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہے سر پہ، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے یا اس میں بہتری کیسے کی جا سکتی ہے؟ واپس آتے ہیں بریک سے. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ذرا مہنگائی پہ بات کریں گے، عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. نورین صاحبہ، یہ جو مہنگائی اس وقت بلند ترین سطح پہ ہے، اس کی سمجھ آتی ہے، خالی ہم نہیں ہیں. امریکہ میں کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی ہیں کھانے پینے روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں. اسی طرح برطانیہ ہے، دیگر پوری دنیا جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں ہٹ ہو رہی ہیں اس سے. لیکن اب یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو وہاں پر سکون یا ریلیف ملے گا. ہمارے پاس کیا پالیسی ہو سکتی ہے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں؟ مہنگائی بہت اوپر ہے
اور ہماری جو کمائی ہے وہ بہت نیچے ہے. سر اس کے بعد پالیسی پلیٹ فارم پہ کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں سبسڈی ان دا کاٹیج انڈسٹری اینڈ دا ایس ایم ای سیکٹر جہاں پہ پرائمریلی جو خواتین کام کر رہی ہیں ای کامرس پلیٹ فارم پہ وہاں پہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں سن رہی تھی کہ آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے. بالکل بڑھ گئی ہے اور اتنی بڑھ گئی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ کاسٹ افیکٹو نہیں رہی ہے. سر کیونکہ ہماری اکانومی زیادہ تر امپورٹ ڈریون ہے. اب میں اگر مثال لوں ایئر کنڈیشننگ کو آپ نے مطلب گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ لگژری ہے. اب میرے پاس جتنے بھی اب بن رہے ہیں ہائی رائزز بن رہے ہیں مالز بن رہے ہیں وہاں پہ ایز پر دی ایس او پیز جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں اس کے حساب سے وہاں پہ وی آر ایف ہی لگنا ہے سینٹرلائز ایئر کنڈیشننگ لگنی ہے وینٹیلیشن ہونی ہے. اگر میں نے اس کو لگژری کی کیٹیگری میں اس کو اوپر ٹیکس لگانا ہے کسٹم ڈیوٹی لگانی ہے 110% اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یا جو انڈسٹری ہے وہ چوری نہ کرے انڈر انوائسنگ نہ کرے تو اس کے لیے مجھے سپورٹنگ انڈسٹری یہاں پہ دیں. مجھے ایک ایکویلنٹ ایز پر دی اشرے اسٹینڈرڈ مجھے وہ پروڈکٹ دیں اپنے ادارے میں لگانے کے لیے کہ مجھے کمپلین نہ آئے. میں اس کو بار بار کام اس پہ آپریشنل کاسٹ اپنی بڑھاؤں نہ. تو اگر ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ سے ہم کریں انڈسٹریلائزیشن پہ جانا ہمیں ضروری ہوگا. ہمیں اپنے ان ہاؤس ہمیں ٹرانسفر ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ بہت زیادہ ان دا کرنٹ سچویشن ہم نے کام کرنا ہے کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں بیکاز ہماری ٹریڈ نہیں ہو پا رہی انٹرنیشنل ہم مال نہیں بیچ پا رہے ہم منگوا نہیں سک رہے ہم اس لیے نہیں بھیج سک رہے. آپ کو خود پتا ہے کہ فیول شارٹیج ہے. The route is not there. جب روٹ نہیں ہے تو ہم انرجی کے پرائسز دیکھیں نا آپ کاسٹ افیکٹونیس پہ جا بھی نہیں سکتے ہماری انرجی پرائسز ہیں. دوسرا اچھا یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے بالکل ٹھیک آپ نے جو مثال دی کہ فرض کریں ہم نے کوئی مال بن رہا ہوگا اب ہم نے وہاں ایئر کنڈیشن انڈر انوائسنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے نعیم صاحب کہ کئی 2023 24 اور 25 ایسا ایرا رہا ہے کہ ان 2-2.5 سالوں میں انوائس میں بڑے پرابلم آئے ہیں انڈر انوائسنگ ہوئی ہے. یہ چیزیں یہ ٹھیک کر لیتا ہے ایف پی آر. سر یہ تو انہی کا کام ہے نا میرا خیال. میں بار بار آپ سے وہی عرض کرتا ہوں جس کا رونا ہماری محترمہ نورین صاحبہ بھی رو رہی ہیں میں بھی کہ گڈ انٹینشنز آف اسٹیٹ آرگنائزیشن اسٹیٹ انسٹیٹیوشن از اسینشل بہت لازمی ہے ان کی نیت ہو. آپ دیکھیں کروڑوں کے اشتہار چھاپتے ہیں کہ جی آپ بغیر ٹیکس والی سگریٹ نہ پئیں. بک کیوں رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی 394 برانڈز اویلیبل ہیں ہم نے صرف 8 رجسٹر کیے ہیں. بھائی باقی کیوں نہیں آپ رجسٹر کر رہے ہیں؟ اب کیوں بین یہ ان کی ملی بھگت سے مارکیٹ میں آتی ہے چیز. بارڈر سے کیسے غیر ملکی سگریٹ آ کے آپ کے پاکستانی سگریٹ سے سستے پیسوں میں مل جاتا ہے آپ بتائیں. انڈر انوائسنگ کوالٹی نہیں ہے نا آپ نے مثال تو دی کوالٹی بھی تو چاہیے نا. ہاں پالیسی چاہیے. پالیسی میکنگ کہاں ہونی ہے مجھے بتائیں. یہ جو چیمبر بات کر رہے ہیں اب یہ نورین صاحبہ خود چیمبر کا حصہ ہے بات کر رہی ہیں آپ لوگ بات کر رہے ہیں پالیسی میکنگ میں کہاں فقدان آتا ہے؟ پرابلم کیا ہے ہماری پالیسی میکنگ کا؟ ایٹ لیسٹ وہاں تو نہیں بنتی. چیمبر آف کامرس میں پالیسی بنتی ہے آپ کے ایس بلاک میں آر بلاک میں جہاں منسٹری آف فائنانس ہے اس کے کمیٹی روم میں کہ جی اب یہ پرپوزل بنانی ہے اب یہ شہر بنانا ہے اب یہ اے سیز بند کرنے ہیں اب یہ الیکٹرک وہیکل جلانی ہے اب پیٹرول بند کرنا ہے اب پیٹرول بڑھانا ہے. یہ پالیسیز وہاں پہ بنتی ہیں ایس بلاک کے کمیٹی روم میں. اچھا یہ میں نورین صاحب اب پالیسی میکنگ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں لانگ ٹرم شارٹ ٹرم اور آپ کو جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق پالیسی بنانی ہی پڑتی ہے. ظاہر ہے پوری دنیا ایک جیسی نہیں چلتی. تو یہ جو چیمبر آف کامرس ہے اس کا کیا رول رہتا ہے پالیسی میکنگ میں گورنمنٹ لیول پہ جب ڈائیلاگز ہوتے ہیں؟ سر جب ہمیں گورنمنٹ آن بورڈ کرتی ہے اور ہم سے سجیشنز میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم سے سجیشنز لیے جاتے ہیں. ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں ان سب کے صدور سے جو جیسے اگر فرنیچر کی مارکیٹ ہے فارما کی مارکیٹ ہے ایچ پی ایس سی جتنے بھی ہیں نا وہ سب اپنے پروز اور کونس وہ بڑا کیٹیگوریکلی ڈاکیومنٹ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں سے اگر ہمیں سبسڈائز کریں تو آپ کا ٹیکس اتنا ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ریز کرنے میں. لیکن اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ فیوریٹزم سے آپ دور ہو جائیں گے نا سر پھر آپ کو میرٹ پہ کام کرنا پڑے گا. تو ہمارے معاشرے میں اٹس جسٹ ناٹ آن دا پالیسی ایز اے نیشن ایز اے ہول ہمارے یہاں بہت زیادہ نیپوٹزم ہے. اس کو ہمیں ختم کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے.
اور انکلوسیو انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنا ہوگا ہمیں. اچھا یہ جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن لون لینا اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہماری اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے لون لینا، آپ تو خود چیمبر آف کامرس کا حصہ ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، لون لینا کتنا بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کے لیے؟ اتنی مشکل شرائط ہیں تو وہ کیسے اپنی جاب پہ ہی رہیں گے بیچارے، وہ اپنا بزنس کیسے شروع کریں گے؟ سر لون لینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنی ہے نا ہمارے معاشرے میں کہہ رہی ہوں کہ بینک میں جتنا بھی پیسہ ہے وہ ایک امانت دار کا کام کرتا ہے، کسٹوڈین. تو کسٹوڈین کا حق ہے کہ وہ آپ سے سارے ڈاکیومنٹیشن پورے کرے. ہمارا جو بندہ جو جاتا ہے لون لینے کے لیے وہ کہتا ہے ہم سے وہ کچھ ڈاکیومنٹ نہ لے اور ہمیں پیسے دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ڈاکیومنٹ سارے دینے ہوں گے. آپ بہت سارے ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے 4 ہی باتیں ہیں لیکن ہر ڈفرینٹ طریقے سے. تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہوتی، ہم نے لینے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے خط و کتابت کو پورا کرنا ہے. اچھی بات ہے، مجھے آپ کی یہ بات اچھی لگی کہ چلے یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یعنی دونوں طرف سے ہے، ڈاکومنٹیشن کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. یہ بتائیں نعیم صاحب، اب یہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے اتنے مسائل کی بات کر لیتے، کوئی حل بھی بتایا کریں، کوئی حل ہے ہمارے پاس اس وقت سچویشن سے باہر بہتر نکلنے کا؟ حل تو ظاہر ہے موجود ہوگا. کیا ہم اپنی زراعت پہ توجہ دینا شروع کرتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں ارسلان صاحب، 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے میکرو لیول پہ کہ آپ نے کیا میکرو لیول پہ کیا کرنا ہے، دوسرا مائکرو لیول پہ. دونوں لیولز پہ جو پالیسی ہیں، اب جیسے چیمبر آف کامرسز ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ان کے لوگ جب اپنے پرپوزل دیتے ہیں تو ان پرپوزل کو اپنی پالیسیز میں انکارپوریٹ بھی کیا جائے. ان پالیسیز کو اپنی اس میں جب آپ ڈالیں گے فریم ورک میں تو آپ کو واضح وہ چیزیں نظر آئیں گی. جو چیزیں دیکھیں، جو مسئلہ ہوتا ہے آپ اس کو ختم کریں. اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ نیپوٹزم ہو رہا ہے تو حل اس کا یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. آپ یہ میڈم بتا رہی ہیں کہ جی کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے صرف اپنا NIC دیا ہے اور ان کے قرضے منظور ہو گئے ہیں، اور اس کے کچھ سالوں بعد انہوں نے کہا جی ہمیں لاس ہو گیا اور وہ قرضے حکومت نے معاف بھی کر دیے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہیں پاکستان میں وہ بھی تو کسی کسٹوڈین کا پیسہ تھا نا جو معاف کیا ہے ان عمرا کو، اشرافیہ کو. پالیسی کا ہی نا، مطلب وہ بات وہی ہے کہ آپ اپنی پالیسیز وہ ہونی چاہیے، پالیسیز جو کہ پیپل فرینڈلی ہوں، جو لوگوں کے لیے ہوں، جس میں سے لکوناز نہ نکلیں، لوگ اپنے بینیفٹ کے لیے اس کو استعمال نہ کر سکیں. یہ حل ہے اس کا. اچھا، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے نورین صاحبہ، ایسے موقع پہ کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ؟ نارملی جو لوگ چیمبر آف کامرس سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں، نوجوان آتے ہیں وزٹ، کیا کہتے ہیں انہیں؟ سر گیپ ہے، جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، جس حساب سے بچے کو نالج ہونی چاہیے، وہ ادارے نہیں پڑھا رہے. ہمیں ایٹ لیسٹ 6 مہینے کی مزید انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے. اور ابھی جو کرنٹ حالات چل رہے ہیں اکانومی کے، انڈسٹری کے، اس میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم 6 مہینے صرف ان کو ٹرین کریں اور اس کے بعد جب ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن چلیں تھینکس ٹو وار کہ اب لوگ پاکستان میں ہی رہنا پسند کر رہے ہیں، وچ از یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہمارے ملک کے لیے ہو گئی ہے کہ اب لوگ یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہیں پہ کہہ رہے ہیں ہمارا گھر بھی ہونا چاہیے، یہیں کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے بھی ہمارے بینک میں رہنے چاہیے لوکل جہاں ہم ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آج کا بچہ اگر اپنے آپ کو ویلیویبل نہیں بنا سکتا، ایجوکیشن سیکٹر ہمارا ایز پر دی انڈسٹری ریکوائرمنٹ بچے کو نہیں ٹرین کرے گا تو یہ انمپلائمنٹ کا جو گیپ ہے وہ مزید بڑھے گا. اچھا، یہی چیز ہمارے یہاں سمجھی نہیں جا رہی کہ یہ بھی اکانومی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. جی کچھ کہنا چاہتے نہیں صاحب؟ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے چیف ایگزیکٹو سے. انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ پلیسمنٹ کا آ رہا ہے. ہم نے 2,28,000 بچے ٹرین کیے ہیں، جس میں صرف 8,000 بچے ہمارے امپلائڈ ہوئے ہیں، 2,20,000 کے قریب بچے امپلائڈ نہیں ہو سکے. تو چلیں یہ برین باہر بھی استعمال کر کے اپنا جب ان سے پوچھا گیا کہ بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے، انہوں نے کہا جی وجہ ایک یہی ہو سکتی ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ ہمارا لنکیجز نہیں ہے.
انڈسٹری کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. بھئی انڈسٹری کیا چاہتی ہے؟ آپ اگر وہ کورس پڑھائیں گے، اب 2,20,000 بچے وہ پڑھ کے بیٹھے جو یا تو غیر ملک میں کام آئے گا یا یہاں کام نہیں آئے گا. اگر آپ اپنی انڈسٹری میں چلے جاتے، کسی چیمبر میں روڈ شو کر لیتے کہ جی آپ کو کیا چاہیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ بھی بچے کو پڑھایا جائے جو بہتر آپ کے بات ہے، کام یہی آ بات سکے. نورین صاحبہ بھی نے. بہت شکریہ نورین غفار صاحبہ، تھینک یو سو مچ. نعیم بخاری صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ.